बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मरवा अंसर चौधरी। वेरी वार्म वेलकम। और प्रोग्राम है रंग नाइट स्पेशल। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं वो भी बहुत हैं स्पेशल। शोबिस इंडस्ट्री के ऐसे रोशन और बड़ी शख्सियात हैं जिनका बहुत अहम किरदार है। अगर बात की जाए कि इस वक्त हम किस जगह पे मौजूद हैं, तो हम इस वक्त जरार रिजवी साहब, जो कि हमारे स्टार मेकर हैं, बहुत सी फिल्म्स इन्होंने बनाई, बहुत सी अदाकाराओं को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, आज उनके स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले जरार रिजवी साहब को खुशामदीद कहते हैं कि वो आज हमारे साथ हैं, और जरार रिजवी साहब से आपकी करवा रहे हैं मुलाकात, क्योंकि हम आज उन्हीं के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बड़ा करम परवरदिगार। इतने लोगों को आपने इंट्रोड्यूस करा दिया माशाल्लाह, और आज आपके स्टूडियोज़ में जैसी बहार नज़र आ रही है, हमारा हर लेजेंड आज आपके स्टूडियो में मौजूद है। बहुत कमाल, आपने इसको बहुत उम्दगी से मुज़य्यन किया हुआ। थैंक यू। और जो दूसरी हमारी अहम शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत कहा जाए तो कम ना होगा। शोबिस इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए गिरां कदर खिदमात हैं उनकी, आगा हसन अस्करी साहब, जो कि हिदायतकार भी हैं। बहुत सी फिल्म्स इन्होंने बनाई और कंटिन्यूसली फिल्म इंडस्ट्री की तरवीज के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा जी, बहुत अच्छा। आगा साहब का एक स्टाइल है कि बहुत नफासत के साथ पुरवकार अंदाज से ये बात करते हैं, और आपकी जो शख्सियत, जो लबो लहजा है, वो यकीनन सबको अपने सहर में मुब्तला कर देता है और कंटिन्यूसली कर रहा है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी इस तारीफ का। अच्छा आगा साहब, आपने ऐसी ऐसी फिल्म्स बना दी और इंडस्ट्री के लिए ऐसी ऐसी खिदमात सर अंजाम दी जो कि नाकाबिले फरामोश हैं। तो अभी भी आपकी फिल्म आ रही है रस्म। जी, रस्मे के नाम से एक फिल्म बना रहे हैं हम, और मेरे साथ मेरी जो हीरोइन है मेरी फिल्म की रस्मे की, ये तशरीफ फरमा है मेरे साथ। बल्कि मैंने जो तारुफ कराना था वो आगा साहब ने करवा दिया अपनी हीरोइन का। ये नई अदाकारा जो है वो इंट्रोड्यूस कराई हैं जरार रिजवी साहब ने, और बाकायदा इनका जो फिल्मी नाम है सबीहा, वो भी जरार रिजवी साहब ने रखा है। अस्सलाम वालेकुम सबीहा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। बिल्कुल आप बताइए। गला खराब लग रहा है सबीहा का। जी बिल्कुल। मैं इनका ज़रा मुकम्मल तारुफ करवा दूँ सबीहा का। ये इसके सारा घराना जो है वो फिल्म में काम करता रहा है। इनकी जो बहनें हैं जो इनसे उम्र में बड़ी है, जो बड़ी हैं, अब तो खैर वो फिल्म में काम नहीं कर रही, वो भी बड़ी ही बासलाहियत और बड़ी अच्छी अदाकारा थी, लेकिन उन्होंने इसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया और घर गृहस्थी का काम वो उन्होंने संभाल लिया और शादी भी कर ली। इनकी वालदा बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, तो जरार साहब के यहाँ इनकी वालदा से मेरी मुलाकात हुई। पहले भी हम काम कर चुके, तो इनकी वालदा से जब मुलाकात हुई तो हमें एक हीरोइन की तलाश थी, एक खूबसूरत खुश शक्ल, एक सबीहा की शक्ल में। हाँ, सबीहा की शक्ल में। और देखिए, सूरत तो अल्लाह ने इसे बहुत अच्छी दी है माशाल्लाह। ये पाकिस्तान में एक बहुत बहुत ही खुशगवार इजाफा होगा इंशाल्लाह, और हम उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म में जो भी रिजल्ट्स आए, जो भी नतीजा बरामद होगा, लेकिन सबीहा की शक्ल में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक अच्छी होनहार एक हीरोइन जो है वो मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और जरार रिजवी साहब की अगर बात की जाए तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो टैलेंट को ढूंढ के ले आते हैं। जैसे कि एक ऐसी बड़ी शोबिस इंडस्ट्री की लॉलीवुड स्टार इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, जिसको शायद इंट्रोड्यूस कराना भी बड़ा मुश्किल था, मीरा। भाई मैं तो मीरा क्या जितनी कोशिश की कि चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ के अच्छे ही इंट्रोड्यूस हों। आप देख लें, एहसन खान ले लें, फैसल कुरैशी है, हन्नान है, शाहरुख है, नरगिस, मदिया शाह, साहिबा, मीरा, निर्मा, लैला, रमी, रिजा, रिया, निशा, बहुत हैं, सजना, बहुत लंबी एक तवील लिस्ट है आपके पास। तिलोना में बिल्कुल ऐसी उनकी अदाकारी थी, बल्कि लोगों ने तो उनको पाकिस्तानी शाहरुख खान कह दिया। औरतों की शाहरुख, औरतों की शाहरुख रियलिटी थी ना, जो तो इसलिए स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छी लगी। क्योंकि ये इन पे जिम्मेदारी आयद होती है कि जो चीज़ ये मार्केट में जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, तो वो
جرار صاحب کا دل دکھتا ہے نا اس پہ. دیکھیے اسی طرح سے آتے رہتے ہیں لوگ، فلموں میں متعارف ہوتے ہیں اور پھر اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے وہ پھر ایک نام اور مقام بنا لیتے ہیں. اس میں کچھ لوگوں کے بارے میں کچھ لوگ اچھی رائے بھی قائم کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں بھی کرتے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں، کون کتنا پنکچول ہے. ایک آرٹسٹ کے لیے بہت ساری خوبیاں اس میں ہونی چاہیے. اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میرے جو فلم ساز ہے اس کا وقت ضائع نہ ہو، وہ وقت پہ آئے، اپنا کام دیانتداری سے کرے، دل لگا کے کرے. شوق، محنت، لگن جو ہے وہ اس کے کام میں سے جھلکتی ہوئی نظر آنی چاہیے. یہ ساری باتیں بطور ڈائریکٹر میں نے بھی بہت سے لوگ متعارف کروائے ہیں، مطلب میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا. اب ہمیں ایک بہت ہی ضرورت تھی، اپنے عہد کی سب بڑی آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا میں نے. بالکل ایسے ہی. سبیحہ مجھے یہ بتائیں کہ بڑی اچھی یہ بلیسنگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سٹارٹنگ میں ہی آتے ہی آغا حسن عسکری جیسے جو ہدایت کار ہیں اور بڑے لوگ میسر آ گئے. یہ بڑی خوش بختی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ سفر طے کرنا پڑتا ہے اور بڑے کٹھن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر آپ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جاتے ہیں. اور یہ آپ کے لیے بلیسنگ ہے کہ آپ کو ڈے ون سے ہی جرار رضوی صاحب، آغا حسن عسکری جیسے بڑے لوگ دستیاب ہوئے. جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ تو میری خوش نصیبی ہے. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ میری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں. اور بہت لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. میں نے پہلے کبھی اسکرین پہ نہیں آئی ہوں، میں نے کبھی کچھ نہیں کیا، مگر انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا، مجھے انٹروڈیوس جرار صاحب نے کروایا اور مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا. یہ میری بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اچھا، یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ پیشنیٹ بھی ہوں اپنے کام کے لیے، چاہتی بھی ہوں کہ میرے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں وہ اتنے بڑے لوگوں کے سامنے آپ کو پورٹرے کرنے کا موقع مل جائے، ان کو دکھانے کا موقع مل جائے، تو وہ کتنا مشکل مرحلہ تھا آپ کے لیے جب ناگا صاحب نے لیا؟ میں آج بات کرنے لگی ہوں، آپ سوچ نہیں سکتی کہ میرے تب ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے. اچھا. جب میرا اور آغا صاحب نے بھی بھانپ لیا ہوگا اس کنڈیشن کو. جی، مگر انہیں مجھ پہ یقین تھا کہ میں کر پاؤں گی. یہ کانفیڈینس انہوں نے مجھے دیا ہے. زبردست. کے بارے میں، سبیحہ کے بارے میں بتاؤں، یہ رقص پہ بھی بالکل اس کو مکمل عبور ہے. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اس نے نہ کبھی پہلے کبھی تھیٹر کیا ہے، نہ کبھی ٹیلی ویژن کیا ہے، نہ کبھی کیمرہ کو فیس کیا ہے. تو میں محسوس کر رہا تھا کہ شاید کیمرے سے شائی فیل نہ کرے اور شاید ویسا نہ کام کر پائے. لیکن آغا صاحب جیسے آپ نے بتایا ان کی والدہ اور میں نے جی، تو ان کے اندر تو ان کے خون میں رچا بسا. میں نے جب آڈیشن بھی کیا نا تو تھوڑا سا یہ شرما رہی تھی، گھبرا رہی تھی. پھر دیکھیے، آپ کو ایک اچھے استاد کی طرح ہماری حیثیت جو ہے، ڈائریکٹر جو ہوتا ہے وہ ایک استاد کی حیثیت رکھتا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ ایک کانفیڈینس دیتا ہے آپ کو کہ نہیں، آپ کرو. اور میں نے آڈیشن میں ان کا ذرا مشکل جو تھے مکالمے، اور وہ پورشن جس سے پوری فلم جو تھی وہ بیس کرتی ہے اس ریئیکشن پہ اور اس پہ، تو میں نے اس کا یہ انتخاب کیا. میں نے رقص تو میں دیکھ لیا تھا میں نے ان کا کہ یہ بہت ہی اچھی رقاصہ، بہت ہی اچھی ڈانس میں آپ کو پاکستان میں ایک بہت ہی اچھی پرفارمر کا اضافہ، بہت ہی پرفارمر کا اضافہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بہت ہی باصلاحیت اداکارہ بھی دیکھیں گے. اور آغا صاحب، جرار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ازا کی شاعری کے رنگ بکھیرنا یہ بھی کوئی آسان بات نہیں، بہت مشکل کام. اسی لیے جب میں نے دیکھا نا کہ اس کے چہرے پہ وہ جو شاعری ہے، جو شعر ہے، جو جیسچرز ہیں، وہ اس کو مکمل کر رہی. تو یہ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو رومانٹک سینز ہوں گے یا جو نارمل سینز ہوں گے تو یہ بہت اچھا کر پائے گی. لیکن جو ڈرامیٹک نوٹس ہیں اور جو ایسے سینز جس پہ کہانی بیس کرتی ہے اور جس پہ اس کو زیادہ ٹریول کرنا ہے، جو ایک لمبا اور طویل عرصہ ہے پرفارمنس کا، وہ ذرا مشکل تھا. تو میں نے اس کا آڈیشن ہی اسی انداز میں لیا. ہمارے جو سینئرز ہیں انہوں نے جو اپنے 2 نئے ابھرتے ہوئے فنکار انٹروڈیوس کرائے ہیں وہ ان سے خوش ہیں، اور یہ انڈسٹری میں ایک نیا اضافہ بھی ہے.
جرار صاحب آپ کی ہم اس کے ساتھ بھی میں معافی چاہتا ہوں، میں ابھی ذرا میں رسمے کے حوالے سے بات کر رہا تھا. یہ گھائل کی بات میں نے شروع کی تھی. اب گھائل جو ہے ہماری چونکہ درمیان میں محرم آ گیا تو اب ہم اس فلم کو اکتوبر میں ریلیز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. مکمل فلم ہے، بالکل مکمل ہے، اور میں اس کا ڈائریکٹر ہوں. اور اس فلم میں بھی ہم نے اسی طرح ڈائریکٹر آغا حسن عسکری صاحب ہوں، وہ یقیناً یہ شکریہ. اٹس اے کمپلیمنٹ جی، بہت آپ کی مہربانی، بہت شکریہ. آپ جن الفاظ میں آپ میری تعریف کر رہی ہیں، میں شاید اس قابل نہیں ہوں. یہ مجھ سے کچھ چھیننے ہیں، یہ مائک چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان کو مائک ابھی نہیں دے رہا، نہیں آپ ان کو دیں مائک، میں دیتا ہوں. ہاں لیکن اچھا، تو یہ بس ایک خوشگوار اضافہ ہے. اور میں ایک بات جو کرنا چاہتا ہوں جرار صاحب سے، میں اسی لیے میں معذرت چاہتا ہوں، سوری میں نے آپ کو مائک نہیں دیا. ہمارے یہاں یہ ہمیں اس لیے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ایک چیئرمین ہے پروڈیوسر ایسوسیشن کے، ذوالفقار احمد مانا. انہوں نے مجھے ایک فلم کے لیے ڈائریکٹر لیا ہے جس کے لیے ناصر ادیب صاحب، جن کے لیے ایجنٹ آف مولا جٹ ریلیز ہوئی، اور وہ بھی میری ہی دریافت ہے جو پہلی بار وہ جو گنڈاسا جی وہ وہی میں نے جی بالکل انٹروڈیوس کروایا تھا. تو وہ اسکرپٹ ود ڈائلاگس مکمل انہوں نے کروایا ہے. اس پہ ان کے بے پناہ ان کے اخراجات آئے. وہ فلم کا اسکرپٹ بھی مکمل ہے. لیکن جب ہم آرٹسٹوں کے پاس گئے، اس میں مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی آر نہیں ہے، میں ان کی کوئی یہ بدتعریفی نہیں کر رہا. ہمارے پروڈیوسر نے اور میں نے اور ناصر ادیب صاحب نے، ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہمارے جو اس وقت جو اسکرین پہ جو نمایاں اداکار ہیں، اس میں کراچی سے وہ لوگ وابستہ ہیں، انہوں نے ہمیں وہ اس طرح سے ہماری حوصلہ افزائی نہیں کی. ہمارے نہیں، معاوضہ بھی میرے پروڈیوسر جو تھے ذوالفقار صاحب مانا صاحب، وہ دینا، وہ چیئرمین ہیں پروڈیوسر ایسوسیشن کے اور بڑے ریگولر پروڈیوسر ہیں. وہ سب کچھ ان کی جو جتنے بھی ان کے تحفظات تھے وہ پورا کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ زیادہ ہمیں نہیں ہماری طرف توجہ کی، جس کی وجہ سے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر پنجاب کی فلم انڈسٹری کو آپ نے اثر نو یہاں کی رونقیں بحال کرنی ہے تو پھر آپ کو یہاں آرٹسٹ تلاش کرنے ہوں گے، نئے چہرے لانے ہوں گے. اور وہ پروڈیوسر جو فلم بنانا چاہتے ہیں اور وہ کسی وجہ سے کسی اور رویے کی وجہ سے، کچھ اور لوگوں کے رویے کی وجہ سے وہ فلم نہیں بنا پا رہے، تو ہمیں یہ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح سے کچھ آرٹسٹ جو ہیں ان کو دریافت کریں، ان کو لے کے آئیں، ان کو اسکرین پہ لائیں، لوگوں کے سامنے پیش کریں. اور ان میں سے جو کامیاب لوگ ہیں وہ ہمارے ان کی وجہ سے ہمارے نگار خانوں کی رونقیں جو ہے وہ بحال ہو جائیں. اس فلم میں ہم نے ایک نئے اور بھی ایک ابھرتے ہوئے اداکار کا ہم نے اس کو بھی فلم میں لیا ہے. اس کا نام لینا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، بہت ہونہار ہے. آپ کو مروا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ہم اتنے تہی دامن ہیں، اتنا ہماری فلم انڈسٹری اس حد تک یعنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب نہ ہمارے پاس کوئی باپ کا کردار کرنے والا کوئی کردار ہے، نہ کوئی ماں کا، جیسے صبیہ خانم ہوتی تھی، نیر سلطانہ تھی، بہار بیگم تھی. یہ ان لوگوں نے آ کے تو ہمارے پاس آپشنز بھی ہوتی تھی، سبسٹیوٹ بھی ہوتے تھے. لیکن اب نہیں رہے ہمارے پاس، ویلن بھی نہیں رہا ہمارے پاس. کبھی ہمایوں قریشی ہوتے تھے، افضال احمد تھے، مصطفیٰ قریشی صاحب جیسے لوگ تھے، ساون صاحب، اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا فلم میں. لیکن آج نہیں ہے ہمارے پاس. لاہور جو ہے اسی لیے بے رونق ہو گیا، ہمارے نگار خانے اسی لیے ویران اور برباد ہو گئے. یہ میں اس لیے تھوڑا سا میں جرار صاحب سے معذرت کے ساتھ مجھے زیادہ بولنا پڑ رہا. تو ایک اور بہت ہی ابھرتا ہوا اداکار ہے صبیہ کے ساتھ ساتھ، اس کو بھی ہم نے اپنی فلم رسمے میں لیا ہے. وہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا، لیکن میں بطور ڈائریکٹر، ہم کا صیغہ میں استعمال نہیں کر رہا، میں بطور ڈائریکٹر میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آنے والے وقت میں وہ پاکستان میں ایک بہت ہی بڑا نام ہوگا نیگیٹو کریکٹرز کرنے میں. اس کا نام ہے وسیم، نام ہے جی وسیم. اور اس کے والد بھی اداکار تھے، وہ بھی جینیٹک، اس میں بھی جیسے صبیہ پہلے بھی وسیم نے ایک فلم میں جی اس کی فلم ہے، لیکن بڑا ہی باصلاحیت اور بہت ہی ابھرتا ہوا اور بہت ہی تیزی سے، بہت ہی باصلاحیت. جیسے
یہ سبیہ کی جیسے والدہ بھی کام کرتی رہی ہیں، یہ فیملی کام کرنے والی ہے فلم میں، تو وسیم کے والد بھی فلم سے منسلک رہے ہیں، اداکار رہے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح سے فلم انڈسٹری میں ایک بہار آئے گی پھر سے ہے، اور اس میں سب لوگ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جیسے جرار صاحب ہیں، جیسے آغا حسن عسکری صاحب ہیں، اور پھر جو ہمارے نئے ستارے ہیں وہ بھی مل کر جب آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہماری جو انڈسٹری ہے، جو انفارچونیٹلی جو رونقیں یہاں لاہور میں ہوا کرتی تھیں، جو اسٹوڈیوز یہاں پر آباد تھے، وہ اب سنسان ہوئے، مگر ایسے لوگ ہمارے یہ جو بہت محترم لوگ ہیں یہ اپنی طور پہ کوشش کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. تو جرار صاحب کی مائک دیتا ہوں جی جرار صاحب سے، میں معذرت خواہ ہوں. جرار صاحب غصہ کٹ جائیں گے. انہی کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. جیسے گھائل ہے وہ فلم مکمل ہے، اس میں بھی حامد خان کے ساتھ مائی خان جو انٹروڈیوس کرائی تھی ہم نے، اور وہ ایک بڑی فلم بھی ہے گھائل میں. اچھا جرار صاحب سب کچھ چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں آپ کو یہ ستارے ملتے کہاں سے اتنا بھرپور پیکج لے کر آتے تھے، خوبصورت دوشیزائیں؟ میں ہوں کمرشل کا آدمی نا، ایڈورٹائزنگ کا، تو ہم لوگ کمرشل کے ذریعے ہم نے زیادہ ایکٹرز انٹروڈیوس کرائے ہیں. صحیح. تو بس ہماری نظر ہے، اللہ کا کرم ہے، ہر خوبصورت لڑکی مل جاتی ہے ان کو. لڑکے بھی خوبصورت مل جاتے ہیں، لڑکیوں کو ضرورت تو نہ دیں ورنہ بات خراب بہت زیادہ ہو جائے گی. پہلا یہ ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کو خاص کر دو کم سے کم پیئر چاہیے، دو ہیرونے دو ہیرو. تو میں سمجھتا ہوں سبیہ اور حامد خان کے ساتھ ایک کپل تیار ہو گیا ہے. انشاءاللہ کوشش ہے کہ ان 4-6 مہینے میں اور بھی فلمیں ہو رہی ہیں، ہماری بھی شروع ہو رہی ہیں، تو کوشش ہے کہ ایک جوڑا اور ہم انٹروڈیوس کریں. جو ہمارے سبیہ اور حامد کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قدر آگے جائیں. دونوں بات صلاحیت ہے. میں نے اس کا حامد کا گھائل میں بھی کام دیکھا، اس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اس میں بھی جو کام کر رہا ہے یہ سبیہ اور وہ دونوں کپل یہ خوبصورت بھی لگ رہے ہیں. ویسے اتفاق کی بات ہے کہ دونوں ہی خوبصورت ہیں، ایکٹر تو ہیں یہ دونوں، اور آگے جو کام کرا رہے ہیں وہ ظاہر بات ہے ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، ظاہر ہے وہ تو صلاحیتوں کو مزید نکھارتے ہیں. پھر ایز اے ولن جو ہے وسیم علی پاس آ گیا. لاہور میں یہ ہو گیا. اب اللہ کہہ رہے کہ یہ 4-6 مہینوں میں ایک لڑکا لڑکی اور ہیرو ہیروئن ایسے آ جائیں جس سے ہمارے پاس کم سے کم 2 ہیرو اور 2 ہیروئن جس سے لاہور کی انڈسٹری کام کر سکے. کیونکہ لاہور کراچی میں ایک لابی بنی ہوئی جو ان کو ڈسٹرب کر رہی ہے کہ کام نہیں کرنے دے رہی ہے لاہور کے ڈائریکٹروں کے ساتھ. حالانکہ لاہور انڈسٹری وہ ہے، لاہور کے ڈائریکٹر وہ ہیں کہ کراچی کے ہر ایکٹر کو انہوں نے ویلکم بھی کیا اور سب کو چانس دیا. آج پرابلمس لاہور کو آئی ہیں تو ہمارے ساتھ وہ حرکات کی جانی جو بری بات ہے، اور یہ نقصان ہے. جیسے کہ آغا جی نے کہا کہ وہ فلم تو انہوں نے بنائی، اس سے نفرتیں بھی بڑھتی ہیں. ایک ملک ہے، ہم دونوں صوبے کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے تو فائدہ ہوگا. اگر آپ روکیں گے اور نہیں کریں گے تو وہ زیادتی ہو رہی ہے ڈسٹرکٹ کے ساتھ. تھوڑا سا میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا تاکہ اس سے کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو. وہ کراچی میں فلم دیکھی، فلم کراچی میں بنے یا پنجاب میں بنے، وہ ہماری فلم ہے، پاکستانی فلم ہے. اور وہ جو آرٹسٹ ہیں وہ ہمارے آرٹسٹ ہیں، وہ پاکستانی آرٹسٹ. ہم یہ جو گلہ کر رہے ہیں، گلہ بھی اپنے لوگوں سے کیا جاتا ہے، کچھ غیروں سے گلہ نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک نام بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا کیا ہے کہ وہ لوگوں میں مقبول ہوئے ہیں، وہ لوگوں میں ایک پہچان بنے آرٹسٹوں کی. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ اپنے ملک کے لیے، اپنی فلمی صنعت کے لیے کچھ اپنے رویوں میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کریں، کچھ معاوضہ کم کریں، کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا زیادہ. جی ہاں، اس میں تھوڑی سی لچک پیدا کریں اپنے رویوں میں. اور ہم بھی ان کے وہی بھائی ہیں، ویسے ہی ہمارے لیے محترم ہیں. ہم ان کے یہ نہیں کرتے. صرف تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا فلم بنانا، تو پھر ہمیں کسی اور طرف بھاگنا پڑتا ہے، تو ہمیں کوئی اور راہ دیکھنی پڑتی. تو یہ اب پھر مزید جرار صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی کہ اسٹوڈیو آپ کا بڑا، مطلب اس کو کہہ سکتے ہیں قدیمی اسٹوڈیو کہہ سکتے ہیں کہ جب سے آپ نے اس پہ اتنی محنت کی ہوئی، اور ہر فنکار کی یہاں پہ تصویر آویزاں ہیں، چاہے وہ کوئی ہالی ووڈ کا ڈائریکٹر ہو، چاہے وہ بالی ووڈ کا ہو، تو سب کو آپ نے یہاں پر جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ سمو دیا ہے. ایک ایسا موتی کہتے ہیں کہ جو آپ نے گلدستہ بنا کے اس کو پرو دیا ہے، اور یہ خوشبوئیں یہاں پر سب کے کاموں کی پھیلی ہوئی ہیں. اور آپ جیسے بڑے لوگ ہی اس چیز کو ایڈمائر کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اندر کتنے بڑے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ چونکہ یہ اسٹوڈیو آپ کا یہاں پر ہے، تو یہاں پر تو لوگوں کا بڑا تانتا بندہ رہتا ہوگا کہ ہمیں چانس دے دیں، ہمیں اوور نائٹ سٹار بنا دیں. وہ پھر کیسے ان کو ہینڈل کرتے ہیں؟ وہ ابھی لڑکے لڑکیاں کافی ہیں میری لسٹ میں، بہت ہیں. اب اس میں ہم
ابھی میں نے کراچی کے ہمارے دوست ہیں پروڈیوسر اینڈ ڈسٹریبیوٹر، ان کی میں نے شروع کی ہیں ٹیلی فلمیں جو ہر مہینے 2 بنا کے میں نے دینی ہے. اچھا. 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کی. وہ پاکستان کی 5-4 ایئر لائنس ہیں جو باہر کی ہیں، اس میں بھی چلا کرے گی، اور کینیڈا UK وغیرہ میں ٹیلی فلمیں چلیں. اچھا. اس کے ذریعے میں کوشش کر رہا ہوں کہ لڑکے لڑکیاں اچھے نکال. وہ سمجھ لیں ٹیلی فلم کے ذریعے میں آڈیشن لے رہا ہوں، اور کمرشل فلمیں بھی بنا رہا ہوں، اس میں بھی لے رہا ہوں لڑکے. ان میں سے جو بات صلاحیت ہوگا وہ نکل کے آ جائے گا، پھر وہ آغا جی کو پیش کر دیں گے، بھائی اس کو آگے لے کے چلو. چلیں جی اب آپ اس کو نکھاریں. یہ ٹیلی فلم اس کو لیا میں نے اپنے حیدر راج ملتانی کو لیا، اور علی ظفر لڑکا ہے، ایک نئی لڑکی ہے سونیا، اس کو لیا ہے، اور مہر اختر صاحب ہیں. تو کوشش کر رہا ہوں میں کہ ٹیلی فلموں اور کمرشل کے ذریعے جتنے لڑکے لڑکیاں انٹروڈیوس کرائیں. پھر انشاءاللہ 20-25 سے میں شروع کر رہا ہوں فیس بک 5 اپنی فلم کی شوٹنگ میں. اس میں بھی 5 ہیرو 5 ہیروئن ہیں، تو اس میں تو ہو سکتا ہے 2 ہیروئن ایسی نکل کے آ جائیں جو انڈسٹری کے کام آئے. میں کوشش کر رہا ہوں آگے تو ان کے نصیب نہیں. آپ نے ہمیشہ انڈسٹری کو کچھ ایسا ہی دینے کی کوشش کی ہے جو کہ لازوال ہی ہو جائے، جیسے کہ میرا لازوال ہو گئی. ہاں نہیں، میرا بھی ہے، نرما بھی ہے، بہت ہے ویسے تو. ہاں نرما اصل میں میرا لوگوں کو اس لیے یاد رہ جاتی ہے نا. صاحبہ بالکل صاحبہ تو اپنا بہت ہی خوبصورت فیس. حالانکہ وہ اپنی اماں کو کریڈٹ دے دیتی ہے، حالانکہ وہ کریڈٹ ان کا ہے ہی نہیں. انہوں نے صرف دنیا میں پیدا کیا اماں نے تو منع کیا، شو بزنس میں ہم نے پیدا کیا تھا، شو بزنس ہم نے کیا. ان کو تو سید نور صاحب نے قسم میں لے کے کٹ کیا صاحبہ کو، جاوید فاضل صاحب نے دنیا دستمبری میں لے کے کٹ کیا، اور الطاف صاحب نے کاجل میں شوٹنگ کرا کے کٹ کیا. پھر اس کو ہی میں نے انٹروڈیوس کرایا. ہاں، اور جب میں نے صاحبہ نام رکھا، اس کا نام مدیہ تھا. پھر ان تینوں ڈائریکٹروں نے بعد میں صاحبہ کو لیا. ان کا نام بھی آپ ہی نے رکھا. یہ بھی یار صحیح ہے. سمجھ. بلکہ جان ریمبو کے ساتھ جب حاجی شیرا صاحب فلم کر رہے تو نشو بیگم نے منع کر دیا تھا کہ نہیں میں کرنے. پھر حاجی صاحب نے مجھ سے کہا جرا صاحب آپ سمجھائیں. پھر میں نے ان کو سمجھائی ایک بات کہ دیکھیں میری فلم اور جتنی فلمیں اس وقت بن رہی ہیں وہ صاحبہ کی چلے نہ چلے، مگر ریمپو کی وجہ سے گیسٹ ہاؤس ایک دفعہ پبلک دیکھنے آئے گی تو آپ کرائیں. ان کی بات سمجھ میں آئی، اور وہ ہوا کہ وہ پھر ہیرو چلی اور ہٹ ہو گئی. سبیحہ سے بات کر لیتے ہیں. سبیحہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی انسپائریشن کہاں سے آپ نے لی اس انڈسٹری میں آنے کے لیے؟ کوئی رول ماڈل مائنڈ میں، کوئی ایسی ایکٹریس کہ جو آپ کو لگتا ہو کہ میں اگر آئی تو میں ان جیسا کام کروں گی؟ مجھے بابرا شریف بہت پسند ہے. اچھا. اور کوشش کر رہی ہوں کہ ان جیسا کام کروں، مگر ان جیسی ہو نہیں سکتی ہوں. وہ میری سینئر لگ رہی ہے. یہ ایک سعادت مندی ہے اس کی سبیحہ کی، جو اس طرح سے اپنے سینئرز کو جو خراج تحسین پیش کر رہی ہے، اور اپنے کمائیگی کا یہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ویسے ہی بڑے آرٹسٹوں کی دعائیں رہیں گی، اور یہ ایک بار پھر سبیحہ خانم کے روپ میں یہ جلوہ گر ہوگی جو پاکستان بالکل ایسے ہی کروڑوں دلوں پہ راج کیا آئے گی کہ سبیحہ خانم جو ہیں وہ بالکل واپس آ گئی ہیں. سبیحہ کے لیے بہت سی بیسٹ وشیز. آغا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں ابھی فیو ڈیز پہلے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا. جی بالکل جی. اور گورنر ہاؤس میں وہ ایک تقریب سجائی گئی، بہت سے فنکار بھی وہاں پر نظر آئے، اور یہ کام بہت دیر پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ آپ تو ہماری ایک اکیڈمی ہے، آپ اپنے اندر ایک درس گاہ. دیکھیے یہ مجھے چلیے دیر سے صحیح لیکن مل گیا. میں اس پہ ایک نام پڑھ رہا تھا عنایت حسین بھٹی صاحب کا، ہمارے ایک بہت ہی بڑے لیجنڈ، بہت ہی بڑے آرٹسٹ، گلوکار بھی، اداکار بھی، فلم ساز بھی، رائٹر بھی، اور حافظ قرآن بھی، اور ذاکر بھی، بہت سی صلاحیتوں کے مالک. لیکن ان بیچاروں کو مرنے کے بعد ملا تو میں تھوڑا سا خوش قسمت اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں کہ مجھے زندگی میں مجھے پہچانا گیا اور مجھے ملا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جوار رحمت میں جگہ دیا عنایت حسین بھٹی صاحب کو اس ایوارڈ. کوئی واقعہ ایوارڈ دیکھیے جی، اس دن تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں تھی. یہ اناؤنسمنٹ تو 14 اگست کو ہوتی ہے جب صدر پاکستان جو ہے وہ اپنے دستخط فرماتے ہیں اس لسٹ پہ جن لوگوں کو مختلف ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. اور یہ ایوارڈ کی اب نوٹیفیکیشن تو آ گیا ہے کیبنٹ جو ہے ہماری کمیشن اس کی طرف سے اسلام آباد سے، تو یہ ملے گا ایوارڈ ہمیں 23 مارچ کو. 14 اگست کو اناؤنس ہوتا ہے، اور اس کے بعد 23 مارچ، اس اگست کے بعد جو 23 مارچ آتی ہے اس روز یہ پھر ایک بڑی پروکار تقریب میں یہ ایوارڈ ہمیں اس سے نوازا جائے گا. ہر آرٹسٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے
ریاستی سطح پہ اسے ریکگنائز کیا جائے. یہ تو میں بہت اللہ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں انہوں نے مجھے عزت دی بخشی, میری فلموں کو دیکھا, اس کو سراہا, میرے کام کو بھی سراہا. لیکن سرکاری سطح پہ بھی اس کو ایکنالج کرنا جو ہوتا ہے بہت بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو شکر ہے کسی نے مجھے اس قابل سمجھا. بالکل, اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں اور بہت مہربانی. جو ہے وہ ہو جانا چاہیے. دیکھیے اس میں لگتا ہے یہ دیر ہو گیا. جی میں کوئی اس طرح کا گلہ نہیں کرنا چاہ رہا. چلیے مل گیا تو سمجھیے. میں نے پہلے ہی ذکر کیا نا جی کہ مجھ سے جو بہت سینئرز ہیں ان کو مرنے کے بعد مل رہا ہے, تو میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے میری زندگی میں مجھے یہ ایوارڈ مل گیا. بہت شکریہ, آپ نے مجھے مبارکباد دی تو بہت بہت شکریہ. ہم ظاہر ہے کیونکہ ہمارے لیجنڈس کی جو خدمات ہیں ان کو جب سراہا جاتا ہے تو اوبیسلی سب کو خوشی ملتی ہے کہ انہوں نے ایک عمر دے دی اس انڈسٹری کو. دیکھیے میرے کام تو اس میں ہے مروہ, بات یہ ہے کہ میں نے کچھ اچھا کیا ہوگا, کچھ برا بھی کیا ہوگا, میں اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن یہ سب آپ دوستوں کی, اس میں میڈیا کا بھی بہت تعلق ہے. مجھے ایوارڈ ملنے میں اپنے جو میرے صحافی بھائی ہیں, جو صحافی تنظیمیں ہیں, انہوں نے بھی بہت شور مچایا کہ حسن عسکری نام کا ایک شخص ہے, اس کی سروسز کے اگینسٹ ملنا چاہیے. تو میں اپنے اس میڈیا کا بھی بہت شکر گزار ہوں آپ کا. آپ جیسے جو لوگ ہیں, آپ جیسے جو میرے ساتھی ہیں, جو میرے ہم سفر ہیں, تو اس میں میرے کام کے علاوہ آپ لوگوں کی بھی جو اس میں آپ کی جو سروسز ہیں میں اس کو بھی ایکنالج کرتا ہوں. اور میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے توسط سے, اپنے میڈیا کا, جنہوں نے میرے بارے میں لکھا کہ اس کو کیوں محروم رکھا گیا ابھی تک. تو آپ سب کا شکریہ اس بات. اور آغا صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا کرے, کیونکہ یہ ہمارے ملک کا ایسا سرمایہ ہے, ایسا انمول سرمایہ ہے جس سے جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہیں. اور اتنے محدود وسائل کے اندر انہوں نے اتنی بڑی بڑی شاندار فلمز دے دی اس انڈسٹری کو کہ جب بھارت میں تذکرہ ہوتا ہے اور ہمسایہ ملک میں جب آغا حسن عسکری کا نام لیا جاتا ہے تو ایک لمحے کو لوگ اس شش و پنچ میں چلے جاتے ہیں کہ اس انسان نے اتنے تھوڑے سورسز میں, اتنے کم وسائل میں اتنا بڑا کام کیا کہ دلیپ کمار صاحب بھی آغا حسن عسکری صاحب کے مداح ہیں. اور اکثر میں نے ایک سنا بھی ان کا انٹرویو, اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑے لوگ آغا حسن عسکری جیسے. پر وہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ مجھے خود نمائی کی عادت نہیں ہے, اور میں تو بہت ایک سیدھا سمپل سا آدمی ہوں. میں جو کچھ بھی کرتا ہوں, میں آج بھی اپنے کام میں سے خامیاں تلاش کرتا ہوں. میں نے کبھی بھی اس میں کوئی خوبی ڈھونڈنے کی کوشش. آغا صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آغا صاحب, لوگ کیا کہتے ہیں, یہ بات روشن ہے کہ آغا صاحب بہت زیادہ پروکار تہذیب انسان ہیں, اور جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ لبوں سے جو ہے وہ پھول برستے ہیں. شکریہ. ایسا ان کا لب و لہجہ ہے کہ جس سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی ہیں. آغا صاحب کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتے, یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں مرعوب ہو گیا ہوں, مگر ہوتے نہیں ہیں. بالکل ایسا نہیں. اصل میں دیکھیے مروہ, بات یہ ہے کہ ہم 2-3 لوگ جو تھے وہ تھوڑا سا مطلب ہم پہ کچھ برا وقت بھی آتا تھا. اس میں نذر اسلام صاحب بھی ہیں, اس میں میرا نام بھی شامل ہے. آپ جب بھی پرفیکشن کی طرف جائیں گے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے ایک عام کام کرنے والے آدمی کی نسبت. جب تک آپ اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوں گے, آپ جو بھی آپ کا ویژن ہے, آپ نے جو سوچ رکھا ہے, جب تک آپ اس کو پورا نہیں مل رہا تو آپ جو ہے وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے, اور آپ آرٹسٹ کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ نہیں ایک اور ریٹیک دی جائے, ایک اور اس سے بہتر کیا جائے. اور پھر میں نے چونکہ اپنے عہد کے سب بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا, نام گنوانا شروع کروں اس ترتیب سے نہیں ہے. اس میں محمد علی صاحب بھی ہیں, ندیم بھی ہیں, اس میں غلام محی الدین بھی ہیں, شاہد صاحب بھی ہیں, اس میں سلطان راہی بھی ہے. کوئی ایسا آرٹسٹ نہیں, یوسف خان صاحب ہیں, اور جن کے ساتھ میں نے کام نہ کیا ہو. صرف فیمیل آرٹسٹوں میں انجمن ہے, رانی ہے, فردوس ہے, شبنم بھابھی ہے, بابرہ شریف جیسی بڑی قداور آرٹسٹ ہیں. اگرچہ ان کا اپنا ساتھی کا چھوٹا بوٹا سا قد ہے, لیکن اندر سے بہت بہت بلند و بالا. آغا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا, کوئی ایسا ستارہ جس کے ساتھ آپ نے کام کیا ہو اور وہ آپ کے ذہن پہ کوئی نقش چھوڑ گیا ہو, آپ کو لگتا ہو کہ اس کے ساتھ میری باؤنڈریز بہت اچھی ہیں,
اور جس کو آپ کو دیکھ کے لگا ہو کہ یہ بالکل میرے جیسا ہے؟ اچھا خیر میں میرے جیسا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ جس سے آرٹسٹ جو ایک اچھا کام کرتا ہے کسی ڈائریکٹر کے لیے تو وہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اس کی عزت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے جس آرٹسٹ کے ساتھ بھی آپ کام کرتے ہیں اور جس کے ساتھ آپ کا کام بہت زیادہ نکھر کے اور بہت پرفیکشن کے ساتھ اگر سامنے آتا ہے تو وہی آپ کے لیے زیادہ محترم اور زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آرٹسٹ. تو آرٹسٹ کام تو ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ تھے بڑی شوق محنت اور لگن سے کام کیا کرتے تھے. اس میں فردن نام میں نہیں لینا چاہتا، فیمیل آرٹسٹ بھی اور میل آرٹسٹ بھی. لیکن مجھے جو عزت زیادہ ملی جن لوگوں کے ساتھ میں بہت ہی کمفرٹیبل رہا اس میں سر فہرست بابرہ شریف ہیں، ان کے ساتھ جو کہ میری زیادہ فلمز ہیں، اور شبنم بھابھی ہیں اس میں، ان کو ہم بھابھی کہتے ہیں. حالانکہ بابرہ شریف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بڑی مشکل اداکار ہیں، ان کو بھی سمجھنا بڑا مشکل ہے. مشکل اداکار وہی ہوتا ہے سر جو آپ سے کام کے دوران اپنے اسکرپٹ کے بارے میں، اپنے ڈائلاگس کے بارے میں، آنکھ کے ایک اشارے کو سمجھے، جی جو مطلب آپ کی کہانی کو سمجھے، اپنے کردار کی جو جزیات ہیں ان کو سمجھے. تو وہ مشکل اس لیے آپ کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے ہوم ورک کیا ہے، آپ کے اپنے اسکرپٹ پہ عبور ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی ہے. پھر آپ اتنے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، وہ بھی اتنا کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے. تو ہم دونوں بہت ہی مہنگے ڈائریکٹر تھے، نظر اسلام صاحب اور حسن عسکری، ایک دو ایسے نام تھے کہ پروڈیوسر گھر سے فال نکلوا کے ہمیں ڈائریکٹر لیتے تھے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ کسی کی بات نہیں مانتے تھے، ہم اپنی مرضی سے کام کرتے تھے، ہم پرفیکشن کے نوٹ کی طرف زیادہ جاتے تھے. تو ہم مہنگے ڈائریکٹروں میں تصور کیے جاتے تھے. یہ بھی ایک وجہ رہی ہے، میں اپنے طور پہ اس کا اقرار کرتا ہوں. یہ بات لوگوں کے نزدیک اچھی نہیں تھی لیکن میرے نزدیک اچھی ہے، کیونکہ میری وجہ سے کبھی کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. میں نے جو فلم بنائی وہ ٹرینڈ سیٹر فلم تھی، بے پناہ کامیابی حاصل کی، پروڈیوسرز نے اس سے پیسے بھی بنائے، تو میں نے کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچایا کسی کو. تو پرفیکشن سے یہ فائدہ پہنچتا ہے. ایک عام حالات میں اگر آپ اس کو کسی کی خوشنودی کے لیے آپ اس کام کو بہت جلدی سے اور اس کو بہت آسانی سے اس کو کر دیں، اس کو خوش کرنے کے لیے پروگریس زیادہ دے دیں اور بعد میں اس کے نتائج اچھے نہ ہو، تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بری بات ہے. صحیح ہو گیا. جرار صاحب کی طرف آتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں جرار صاحب کہ آپ نے اتنے ان گنت چہرے اس مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرا دیے لالی ووڈ انڈسٹری میں، کوئی ایسا انتخاب آپ کا جس پہ آپ آج بھی کہتے ہیں کہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی میں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا تو اس نے واقعی جرار رضوی کو بڑا کر کے دکھایا؟ یہاں سب سیلفش لوگ ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے. ہم نے اپنی کوششیں کری، ہم نے یہ سوچ کے نہ تو کوئی ان سے امیدیں رکھی، ہم نے صرف اپنا فرض ادا کیا کہ چلو انٹروڈیوس کرائیں لڑکے لڑکیاں کوئی بھی ہوں. اس میں ایکٹروں کے علاوہ رائٹرس بھی ہیں، کیمرہ مین ہیں، ایڈیٹر ہیں، کافی لوگوں کو ہر چیز کو چاند دیا. میں 35 سے کام کرتا لوگوں کو اپنے روزگار کے مواقع بھی تو میں نے کبھی میں تو سمجھتا ہوں ہم ایک جنکشن ہے جہاں ٹرینیں آتی اور جاتی رہتی ہیں، کچھ رک جاتی تھوڑی دیر، کچھ نہیں رکتی چلی جاتی ہے. تو ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اپنا کام ادا کر رہے ہیں. مجھے نہ کسی سے امید ہے، نہ کوئی توقع، نہ کسی سے کوئی لالچ، نہ کسی سے میں نے کوئی لیا ہے، نہ کمیشنیں کھائی ہیں. کام کیا، خدا حافظ. جو صحیح چل رہا ہے، اگر میرا صاحبہ سے چلتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں چلتی کوئی بھی نہیں. نرما صحیح ہے، چل رہی نہیں صاحبہ. اب میں کسی کے پیچھے نہ گیا ہوں. نرما کدھر ہے؟ وہ بھی بیچاری آج گھر میں ہی ہے، وہ بھی نہیں نکلتی ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو قید کر لیا، بند کر لیا. یہ تو بدقسمتی ہے نا ان کی. اچھا جرار صاحب، یہاں پر جیسے ہم سٹارز کو انٹروڈیوس کرانے کی بات کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ سٹار میکر ہیں، تو یہ جو لائم لائٹ ان کو جب میں نے دیکھا ہے کہ بہت عروج ملتا ہے، ہر اداکار کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ہر دور ہی لائم لائٹ سے فل ہو. اب جیسے کہ بہت سے ہمارے ایسے بڑے نام بھی ہیں جن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس انڈسٹری کے لیے، وہ کہیں گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئیں، انہوں نے اس طرح سے آگے نہیں آئیں، ان کو وہ دور چاہیے. وہ چھپ کے بیٹھ گئے، بلکہ میں سمجھتا ہوں جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری سے پیسے کمائے ہیں، اگر پاکستان انڈسٹری کے حالات برے ہیں، پروڈیوسر نہیں ہے، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اپنے پیسوں سے فلمیں بنائیں. جو آپ نے پاکستان نے آپ کو شہرت اور دولت دی ہے نا، تو آپ کو دولتیں اور شہرتیں تو مل گئی. آج ضرورت ہے پاکستان کو، تو آپ ایسے 2-4 کروڑ
साथ में एक आध फिल्म बना के सुल्तान राही की हीरोइन थी, वो आज भी कहती है कि मैं हीरोइन बन के आऊँ, तो वो आज भी वो लगी हुई ना उसी काम पे ही, तो वो गलत है ना। वो तो पहला वो खुशकिस्मत है सहमा जी कि उन्होंने 3 जनरेशन के साथ हीरो आई हैं, राही साहब, यूसुफ खान साहब वगैरह, मुस्तफा साहब। सुल्तान राही की हीरोइंस बहुत ज्यादा थी। उसके साथ मोहम्मद राना, बाबर अली और शान के साथ। और अब आप देखें ना अल्तमज भट्ट साहब के साथ तीसरे जनरेशन के साथ तीसरे जन्म हीरो का हुआ इनकी जिंदगी में, तीसरी नस्ल के वो हीरो के साथ आ रही। मैं समझता हूँ सहमा जी इस लिहाज से वो बहुत खुश किस्मत हैं कि वो तीसरी नस्ल के साथ हीरो नहीं। हम साइमाई की बात नहीं कर रहे, हम और भी अदाकाराओं की इस वक्त वही वाइट ऐसी है ना जो इतने लोगों के साथ काम करते हुए और आज भी वो हीरो आ रही है। और ये बड़ी बात है कि अभी 3-4 साल की उनके जो फिल्म लगी है 3-4 साल अभी वो निकाल के ले जाएंगी और मैं एज ए हीरोइन लॉर कैलेंडर के बाद जो काम उनको मिल रहा है ना, तो उसको लग रहा है 3-4 साल उनके अच्छे हो गए। अच्छा, जबरदस्त। एक बात जो मैं अपने जो नाजरीन हैं जो देख रहे हैं, आपका शो देख रहे हैं, मैं उनके बारे में कोई एक बात करना चाहता हूँ। अक्सर ये कहा जाता है कि ये जो आर्टिस्ट हैं ये याद नहीं रखते, भुला देते हैं और एहसानमंद नहीं होते, शुक्रगुजार नहीं होते। ऐसा नहीं है। अगर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, सुल्तान राही एक वसीला बना, मैं उसके लिए एक ट्रेंड सेटर फिल्म बनी, आज तक वही बन रही है। उनके इंतकाल के बाद एक हादसा था जब वो हमसे बिछड़ गए, तो फिर शान साहब ने वही किरदार किया जिसकी वो मुखालफत किया करते थे, सुल्तान राही की मुखालफत किया करते। लेकिन आप यकीन कीजिएगा वो इतने नोबल थे सुल्तान राही। मैं एक बात नहीं कर रहा, मुस्तफा कुरैशी भी है उसमें, अफजाल अहमद भी है, हमारी हीरोइनों में अंजुमन जैसी खातून है जो मैं अभी कभी भी उनको फ़ोन करता हूँ तो वो अपने नाम से नहीं मुझे बुलाती। उन्होंने जो फिल्म में किरदार किया है मेरी फिल्म मेला में, मुझे उस नाम से वो बताती हैं कि मैं फलां बोल रही हूँ। तो ये उनकी मोहब्बत है। बाबरा जी हैं, शबनम भाभी हैं, ये इस तरह से यानी हमें इज़्ज़त बख्शती हैं आज भी कि हम उनका शुक्रगुजार हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजा बात होती है कि चलो किसी ने तो याद रखा। और ये बहुत ही गलत एटीट्यूड है, बहुत ही गलत बात है कि जी आर्टिस्ट जो है वो भुला देते हैं, आर्टिस्ट याद नहीं रखते। ये सब लोग याद रखते हैं। एक आर्टिस्ट है मदीहा शाह, आप यकीन कीजिए कि कोई त्यौहार हो, कोई दिन हो, वो हमेशा नज़र आती है, हमेशा मैसेज, हमें एक इज़्ज़त ही चाहते हैं और वो इज़्ज़त हमें मिलती है उनकी तरफ से। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। वक्त जो है वो प्रोग्राम का यहाँ पर ख़त्म होने को है। हमारे सीनियर, हमारे लेजेंड्स इनको कहा जाए तो कम ना होगा, ये हमारे साथ मौजूद थे और इनसे बहुत सी बातें हुई, बहुत सी यादें हमने ताज़ा की और हमारा एक नया चेहरा सबिहा भी सामने आई। तो प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले सबिहा से बात कर लेते हैं। सबिहा, आगे क्या इरादा रखती हैं? इंशाल्लाह कोशिश तो है, आगे तक जाऊंगी। किसी एक ऐसी अदाकारा का बता दें कि उससे भी आगे जाऊंगी। नहीं, वो मेरी सीनियर है। आपके अपने गोल्स हैं? जी बिल्कुल जी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया और आगा हसन अस्करी साहब, जरार रिजवी साहब और सबिहा से हमारी आज बातें हुई और ये बातें हमने आपसे शेयर की। और यकीनन सब लोग चाहते हैं कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो सामने आएँ और अपनी जो यादें हैं उनको भी शेयर करें और बताएं कि इस वक्त कौन से मसाइल चल रहे हैं इंडस्ट्री में और वो कौन सा दौर था सुनहरी जब इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एक उरूज देखा, फिल्म इंडस्ट्री की बहारें देखी और बहुत से ऐसे खूबसूरत चेहरे इंट्रोड्यूस कराए जो कि शायद रहती दुनिया तक यादगार रहेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। अल्लाह हाफ़िज़।